बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शफीक रहमान आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं पहुंचा हूं झेलम में जनाब मोहतरम मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास कुछ सवालात लेकर। इनके जवाबात से मुतफ़िक होना ना होना ये आपका स्वाबदीद है, आपका हक है। मेरा मकसद इनकी राय आप तक पहुंचाना है। सर आपका बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने वक्त फराहम किया। जज़ाकल्लाहु खैरन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शफीक भाई, आपको और आपकी डेली पाकिस्तान की टीम को हमारी अकेडमी में वेलकम है। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सवाल पहला ये है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जिन्हें मजदूर अफराद करार दिया जाता है और खसूसी अफराद भी कहा जाता है, क्या मजदूरी इंसान के जिस्म के अंदर है या उसके इन्वायरमेंट के अंदर है? इस्लाम, मज़हब इस्लाम हमें क्या बताता है मजदूर अफराद कौन लोग, या इन पे कोई इम्तिहान डाला गया है या ये कोई किसी इम्तिहान में है या इनकी फैमिलीज के इम्तिहानात हैं? तो ये ज़रा बता दें। तो काफ़ी सारा इसके अंदर मजमून छुपा हुआ है। इस्लाम ने हमें ये तालीमात दी हैं कि किसी भी इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला तकलीफ के ज़रिए इंसानों को आजमाता है, किसी को दे के आजमाता है, किसी से ले के आजमाता है। जिस्मानी तौर पर किसी का डिसेबल होना ये एक फैक्टर है। बाज़ लोग ज़हनी तौर पर डिसेबल होते हैं, बाज़ लोग जिस्मानी और ज़हनी एतबार से बिल्कुल दुरुस्त होते हैं, लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ के एतबार से उन्हें डिसेबल डिक्लेयर कर देना चाहिए, इस माशरे के लिए नासूर बन जाते हैं। बाज़ लोग ज़्यादा दौलत की वजह से राह हक से हट जाते हैं और बाज़ लोग दौलत ना होने की वजह से उनके लिए आज़माइश बन जाती है, वो अल्लाह की नाफरमानी के काम शुरू कर देते हैं, हलाल और हराम में तमीज़ गंवा देते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अल्लाह ताला ने इस तरह की जितनी भी चीज़ें रखी हैं वो इंसानों की आज़माइश के, उन लोगों की आज़माइश के लिए भी, और बाकी जो लोग माशरे के हैं उनको उनके ज़रिए आज़माया जाता है। कुरान हकीम में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। हम ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें थोड़े से खौफ से, भूख से और जान और माल में नक्स से, और फिर देखेंगे कि कौन अल्लाह की तरफ रुझाता है। अहले ईमान की रविश ये है कि वो हर तकलीफ में कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम भी अल्लाह की तरफ से आए थे, ये तकलीफ भी अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह के पास वापस चली जाएगी। तो ये एक ओवरऑल डॉक्ट्रिन है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से तकलीफ आती है। सूरतुल हदीद में अल्लाह ताला फरमाया कि हम कोई भी तकलीफ इस ज़मीन पर भेजते हैं इज्तिमाई तौर पर, हाँ वो ज़ल्ज़ले की शक्ल में हो, किसी वबाई मर्ज़ की शक्ल में हो या सैलाब की शक्ल में हो, तो हमने वो तकलीफ जो इस प्लेनेट अर्थ पे लोगों को भेजनी होती है इज्तिमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर किसी की जान में, दोनों को अल्लाह ने अलग अलग जिक्र किया। वो हमने भेजने से पहले ही अपने पास लोहे महफूज में लिख लिया कि हम इसे इस तकलीफ के जरिए उस पर आजमाइश करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने साथ ही उसकी रीजन बयान फरमाई ताकि जो चीज तुमसे जाती रहे तुम उस पर कभी अफसोस न बनो और जो चीज तुम्हें मिले उस पर शेखी न बिगाड़ो। अल्लाह ताला को शेखी बिगाड़ने वाले पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीजों को अपने साथ मंसूब किया कि मैं आजमाता हूँ इसके जरिए, ना कि ये कि किसी को उसके माँ बाप के गुनाहों की सजा मिल रही है जिस तरह एक मुकाफात अमल लोग कहते हैं। नहीं, कुरान का वाज़ेह फतवा है कई जगह पर, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई भी बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरे के अमाल का बोझ नहीं उठाएगी। हर शख्स ने अपने अमाल का बोझ खुद उठाना है। ये हो नहीं सकता कि माँ बाप की गलत कामों की जो एक उफ्ताद है वो उसकी औलाद के ऊपर आ जाए। बिल्कुल इस्लाम इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल इस्लाम के मुनाफी है। और ना ये कि आप किसी को तकलीफ में मुब्तला देख कर ये कहेंगे इस पे अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आ गया। ये फैसला करना कि ये तकलीफ है या अजाब है, ये एक गैबी खबर है। आज की डेट में जब दुनिया में पैगंबर मौजूद नहीं है, हम दुनिया पे आने वाली हर तकलीफ को आजमाइश ही शुमार करेंगे, हम उसे अजाब इलाही नहीं कह सकते। इल्ला ये कि कोई दिक्कत नजर से कोई बड़ी लेवल की आजमाइश कोई उम्मत लेवल पे आ जाए, जिस तरह तातारियों का फितना इस उम्मत पे आया इनकी करतूतों की वजह से, उस पे उलमा ने कहा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से सजा मिली है हमारे बुरे अमाल की, वो एक अलग बात है। ओवरऑल इंडिविजुअल किसी के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता, इसके लिए कोई फार्मूला मौजूद नहीं है कि कोई बताए कि ये तकलीफ जो आई है उसके अमाल के सबब है या कोई आजमाइश है। हमने यही कहना है कि आजमाइश है। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मुसलमान को कोई भी दुख, दर्द, अंदेशा, कोई तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि उसके पाँव में कोई कांटा भी चुभ जाए, तो अल्लाह ताला इसके बदले उसके गुनाह माफ कर देता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक जरिया है गुनाहों की माफी का। फिर बुखारी में हदीस है, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे किसी तकलीफ में मुब्तला कर देता है। बुखारी में एक और हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने किसी बंदे से अगर कोई कीमती चीज ले लूं तो इसकी जज़ा फिर जन्नत है। स्पेसिफिकली एक अलग से हदीस है बुखारी में कि जिससे मैं उसकी आंखें लूंगा मैं उसे जन्नत दूंगा। यानी अल्लाह ताला ने इन तकलीफ के अगेंस्ट आखिरत की हमेशा की कामयाबियां रखी हुई। अगर ये दुनिया यहीं पे खत्म हो जाती फिर तो वाकई बहुत बड़ा जुल्म था
کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے محروم کیا، بعض لوگوں کو آنکھوں سے محروم کیا، بعض لوگوں کو پاؤں سے محروم کیا، بعض لوگوں کو ہاتھوں سے محروم کر دیا، ان کا کیا قصور تھا؟ لیکن اگر آپ اسے آخرت کی زندگی کے ساتھ جوڑیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قانون ابتلا کے اوپر بنایا، یعنی آزمائش کے اوپر، آخرت کے ساتھ جوڑیں تو ایک پرفیکٹ ماڈل ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کو تکلیف آئی ہیں، آخرت کا جب وہ اجر دیکھیں گے تو وہ تکلیف تو بھول جائیں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس شخص نے دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے بلائے گا اور فرشتوں سے کہے گا اسے ذرا جہنم دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ۔ جب وہ پھیرا لگائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کوئی دنیا میں خیر بھی دیکھی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی۔ حالانکہ دنیا عیاشی کی گزری ہے، لیکن وہ ایک پھیرا اس کے اس سارے نشے کو کافور کر دے گا۔ پھر دنیا میں جس نے مفلسی کی، تکلیف کی زندگی گزاری، لیکن حلال و حرام کی تمیز کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ۔ جنت کا ایک پھیرا لگے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ کچھ اگر ملنا تھا نا، میں نے دنیا بڑی سکھی گزاری ہے۔ کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آخرت کی اتنی بڑی زندگی آپ کو مل گئی، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، جو سمندر کا پانی انگلی کے ساتھ لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور انفینٹ یہ سمندر آخرت کی زندگی، تو پھر یہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتی ہے۔ ایک آخری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں نبی اسلام نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو، یوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر قناعت نصیب ہوگی، صبر نصیب ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص تکلیف میں ہے تو وہ اپنے سے زیادہ جو تکلیف میں مبتلا شخص ہے اس کی طرف دیکھیں۔ ہمارے پاس تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل البیت کی اور صحابہ کرام کی تکلیف موجود ہے، ہم ان کے ذریعے موٹیویشن حاصل کر سکتے ہیں کہ اتنی عظیم ہستیاں اتنی مشکل کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، تو ہمارے لیے تو تکلیف جھیلنا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اچھا علی بھائی، تھوڑا سا ٹاپک تھوڑا سا ٹویسٹ کرتے ہیں، ٹائم بھی شارٹ ہے۔ 2014 سے لے کر جنوری 2023 دسمبر تک پاکستان میں 30 لاکھ ایکسیڈنٹ ہوئے، جن میں 34 لاکھ لوگ زخمی ہوئے، 46,000 لوگوں کو اسپائنل کارڈ انجری یعنی کہ پرماننٹ ڈسیبلٹی ہوئی، 35,500 لوگ جان سے گئے ان 9 سالوں میں۔ یہ ڈبل 2 کا ڈیٹا ہے، یعنی کہ محفوظہ نہیں ہے۔ جی ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی ہوگا۔ جی یہ وہ ہے جو رجسٹرڈ ہو۔ جی رجسٹرڈ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو سڑکوں پہ لوگ ناحق جان سے جا رہے ہیں، اس کا گناہ کس کو ہے؟ کیا وہ روزی روٹی کے لیے نکلے یا تو شہید کہلائیں گے؟ یہاں پہ ناحق قتل کر دیے گئے جہالت کی وجہ سے، یعنی یہ کہاں شمار ہوں گے؟ اور یہ امت کے جتنے امتی یتیم بچے ہو گئے یا والدین بوڑھوں کو چھوڑ کے چلے گئے، نوجوان روٹی روزی کے لیے نکلے تو واپس آئے تو 46,000 لوگ جو تھے صبح زکوٰۃ دینے والے تھے، واپسی میں ڈسبلٹی کے بعد زکوٰۃ دینے والے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں اس کو ممبر سے یا مسجد سے ہماری زندگیوں میں ٹریفک قوانین کی پاسداری کو کبھی کیوں ایڈریس نہیں کیا جاتا؟ یعنی یہ جانوں پہ ظلم ہو رہا ہے نا سر، پریکٹیکل لوگ کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں ہم نے تو بارہا اپنے پلیٹ فارم سے اسے اٹھایا، میں نے تو آلموسٹ پچھلے 8-10 سال میں کئی ایک ویڈیوز کے اندر اسے ڈسکس کیا، اور اسپیسیفکلی مفتی اعظم سعودیہ کا ایک فتویٰ میں نے کوٹ کیا تھا، وہاں اوور اسپیڈنگ کے اوپر مفتی اعظم سعودیہ نے فتویٰ نکالا تھا کہ جو اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے مر جاتا ہے وہ خودکشی کی موت مرے، اور اس کا کوئی بلڈ منی بھی گورنمنٹ ادا نہیں کرے گی۔ دیکھیں انسان کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں نا، ان میں اگر پہلے نمبر پہ میں کوئی قانون سمجھتا ہوں نا جو ایک سمجھ لیں الہامی قوانین کے بعد سب سے بڑا کوئی قانون انسان بنا سکتا ہے وہ ٹریفک قوانین ہے، اگر آپ انہیں فالو کریں۔ یقین کریں یہ ایوالو ہوئے ہیں نا، اتنی محنت کے بعد یہ چیزیں ایوالو ہوئی ہیں۔ اگر ٹریفک قوانین کو دیکھا جائے یہ اتنی بڑی انسانیت کی خدمت ہے جو ایک دن میں نہیں ہوئی، ظاہر انسان نے سیکھا پھر اسے ایوالو کرتے کرتے یہاں تک لے کے آئے۔ یہاں پہ جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا دنیا میں کہیں بھی، یہاں زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، اور اسی طریقے سے بغیر لائسنس کے بھی لوگ نکلتے ہیں، جو لائسنس بھی جنہوں نے لیے ہوئے انہوں نے بھی کوئی ٹریفک قوانین پڑھے نہیں ہوئے، جنہوں نے پڑھے ہوئے وہ عمل بھی کوئی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ چلتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے خود تو عمل کریں، آپ اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ یار ٹریفک قانون کو فالو کرنا یہ آپ کی اپنی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی سائڈ پہ جا رہا تھا، سامنے سے رانگ سائڈ سے کسی نے ٹھوک دیا، آپ نے اس کی غلطی کو بھی خود اکوموڈیٹ کرنا ہے، آپ نے آخری درجے میں کوشش کرنی ہے۔ پاکستان میں تو سڑک پار کرتے ہوئے 1 وے کے اوپر 2 وے کے اوپر آپ نے احتیاط کرنی ہے، ایون 1 وے ہے تب بھی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی میں دائیں طرف دیکھوں کہ یہ ٹریفک جا رہی ہے میں کراس کر دوں، کوئی نہیں، ادھر کوئی نہیں پتا یہاں سے بھی کوئی آ رہا ہو، حالانکہ یہاں سے آنے والی روڈ پرلی طرف ہے۔ آپ نے دوسروں کی غلطی کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے۔ باقی یہ جو آپ نے ٹاپک ڈسکس کیا یہ تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، ایکسیڈنٹ کی نوعیت کیا تھی، ہم ہر ایک ٹاپک کے اوپر الگ الگ بول سکتے ہیں۔ ایک تو ہے کسی نے ایکسیڈنٹلی کسی کو قتل کر دیا، صرف ایک فیکٹ ٹریفک قوانین کا تو نہیں ہے، یہاں پہ تو مسئلہ روڈز کا بھی ہے، یہاں پہ گاڑیوں کا بھی مسئلہ ہے۔ اوور آل لوگ جس طرح یہاں پہ ایک ایٹم بم لیے پھر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے، شکر ہے اب یہ CNG والی گاڑیاں ختم ہوئی ہیں۔ 1997 میں یہ پہلی دفعہ شروع ہوا تھا سلسلہ، اور جو اس وقت وہ جو ڈاکٹر تھے حلال رضا، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ نے اس کا خیال ضرور رکھنا ہے
پیریوڈک ٹیسٹنگ کروانی ہے, ورنہ ایک دن آئے گا پاکستان میں روزانہ ایک آدھ گاڑی میں یہ پھٹا کریں گے بم کی شکل میں. اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. کیوں یہاں پہ جعلی موریں لگواتے ہیں انہی سلنڈرز کے اوپر, حالانکہ ان کی لائف بھی ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے. ظاہر ہے ہر دفعہ آپ جب اس میں گیس انڈر پریشر بھرتے ہیں تو اس میں پرماننٹ سٹرینز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ملٹی پلائی ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ استعمال کے قابل نہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. آکسیجن سلنڈرز کے اندر بھی کئی لوگوں نے بھری, کچھ عرصے بعد پھٹ گئی. موٹر وے پہ آپ نے کتنے ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں. تو صرف ٹریفک قوانین کا مسئلہ نہیں, کئی اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ. ڈرائیورز کی ٹریننگ باہر کے ملکوں میں تو باقاعدہ ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ ڈرائیور کتنے گھنٹے سے ڈرائیو کر رہا ہے. اب یہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں. مجھے صحیح طرح یاد ہے 2002 میں جب ہم عمرے کے لیے گئے تو مکہ شریف سے مدینہ شریف جا رہے تھے. ٹول پلازا پہ موٹر وے کے اوپر پولیس والوں نے ہماری گاڑی روک لی اور آدھا پونا گھنٹہ گزر کے ہم پریشان تھے ہماری گاڑی کیوں نہیں جانے دے رہے. انہوں نے کہا کہ یہ ڈرائیور جو ہے مسلسل 14 گھنٹے سے ڈرائیو کر رہا ہے. ان کے پاس پورا ٹریک ریکارڈ تھا کہ ان کا یہ مزید ڈرائیونگ نہیں کر سکتا, یہ ٹھوکے گا ساروں کو. انہوں نے ڈرائیور کو وہاں پہ پکڑ لیا, ان کی کمپنی سے رابطہ کیا کہ بھائی ڈرائیور بھیجو, گاڑی نہیں آگے جائے گی. تو وہ تو ہمارے ساتھ بہت نیکی کر رہے تھے. اس وقت تو ہمیں غصہ آ رہا تھا, ہم 1.5-2 گھنٹے لیٹ ہو گئے, لیکن نہ پہنچنے سے لیٹ پہنچنا وہ بہتر ہے. تو یہ قوانین باہر کے ملکوں میں لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, اس لیے حادثات سے بچتے ہیں. اس کے باوجود کبھی کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن اس طرح کی آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تقدیر غالب ہوئی, کسی شخص کا ایگزٹ اسی طریقے سے لکھا ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے, دنیا میں قانون اسٹیبلش ہوگا. کسی شخص کا اگر ایگزٹ دنیا سے قتل ہو کے تھا نا تو وہ ہو گیا قتل, لیکن جو قاتل ہے اسے سزا ملے گی, اس کی زندگی اسی طریقے سے پوری ہوگی. ہاں, لیکن آخرت کا معاملہ ظاہر ہے, جو کچھ ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا تو وہ تو سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں, ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ قیامت والے دن قاتل کو مقتول جو ہے اس کے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس چلا جائے گا اور کہے گا مجھے انصاف چاہیے, اس نے مجھے دنیا میں ناحق کیوں قتل کیا, اسے انصاف ملے گا. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. اس طریقے سے شہادت کی موت بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بشرطے کہ وہ رزق حلال کے لیے نکلا ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دینے نکلا ہے, وہ تو فیصلہ آخرت میں ہونا ہے. باقی یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, کسی ایک چیز نہیں, کئی ایک چیزیں جن میں ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے. آپ تو یہ صرف دیکھ رہے ہیں, مجھے بتائیں, میں نے موٹر وے کے اوپر دیکھا ہے اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کی یہ تربیت نہیں کی, وہ پانی پی کے اسی طریقے سے پانی کی بوتل موٹر وے کے اوپر پھینک دیتے ہیں. اب اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو لوگوں کا کئی جگہ پہ تربیت والا فقدان موجود ہے. میڈیا کو بھی چاہیے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے, لیکن اولین ذمہ داری جو ہے وہ ماں باپ کی ہے, وہ اپنی اولاد کی ٹریننگ کرے اور پریکٹیکلی خود بھی اس کے اوپر عمل کرے. اگر میں خود اشارہ توڑ رہا ہوں اور میں یو ٹرن غلط لے رہا ہوں تو میں اپنی اولاد کو کبھی اس اعتبار سے ٹرین نہیں کر سکتا, مجھے خود بھی اس پہ عمل کرنا. سر اس میں شرعی طور پر کوئی فتویٰ وغیرہ لگ سکتا ہے کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں جس سے انسانوں کی جان کو خطرہ. ہاں, کوئی اس کی تعزیرن دیکھیں, جو اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کی ہیں وہ بڑی بڑی سزائیں جو بیان کر دی ہیں مختلف جرائم کے اوپر, ان کو حدود اللہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد قاضی کے اوپر چھوڑا ہے, تعزیرن سزا کوئی بھی دی جا سکتی ہے. مثلا گورنمنٹ یہ سزا دے سکتی ہے کہ جو شخص اس طریقے سے ٹریفک قانون توڑتا ہے اسے 1 ہفتے کے لیے قید میں ڈال دیا جائے گا. یا کوئی شخص کالج کے باہر لڑکیوں کو چھیڑتا ہے, اسی کالج کے باہر ایک پنجرے میں اسے قید کر دیا جائے گا, جس طرح انڈیا کی ایک عدالت نے فیصلہ کیا تھا. تو اس قسم کے کوئی جو اس معاشرے میں آپ بہتر سمجھتے ہیں, کوئی پرماننٹلی ڈس آرڈر کسی کے ساتھ نہ کرے, اس کی اصلاح کے لیے کوئی سزا اس کے اوپر کی جا سکتی ہے, اور وہ بھی پرسن ٹو پرسن ویری کرے گی. یہ نہ ہو کہ وہ کسی اور ذہنی کیفیت میں چلا جائے, کوئی خودکشی نہ کر لے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, وہ بندوں کو دیکھ کے اس اعتبار سے قاضی فیصلہ کر سکتے ہیں. سزا دینی چاہیے, بالکل دینی چاہیے. اور فرقوں کی دکانیں جب بند ہو جائیں گی تو جو نیا نظام ہوگا بغیر فرقوں والا, وہ کس طرح کی دنیا ہوگی؟ جس طرح یورپ اور امریکہ میں کوئی فرقہ نہیں, دیکھ لیں سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. وہاں کبھی کوئی ممتاز قادری پیدا نہیں ہوا. ہاں, وہاں کوئی غازی علم الدین پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ وہاں پہ مسلمان نہیں رہ رہے, اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے مزار نہیں بنیں گے, ہم جیلوں میں جائیں گے. یہ جتنی بدماشیاں ہو رہی ہیں, ہاں کوئی پیر خانہ کر رہا ہے, کوئی مولوی کر رہا ہے, ہمارے ملک میں کر رہا ہے. وہاں تو ان سارے پیروں کے ٹنگ نکلے ہوئے ہیں. وہاں کو یہ قانون توڑ کے بتائے نا, وہاں کسی مرید کو یہ زندہ جلا کے بتائے نا, کسی مرید کے بچے ذبح کر کے بتائیں, قانون کی حکمرانی ہے, تو وہ معاشرہ ہوگا. یورپ اور امریکہ میں چند ایک جو فحاشی والا ایلیمنٹ, 1-2 چیزیں اور نکال دیں تو اس پلانٹ ارتھ پہ ایک آئیڈیل معاشرہ ہے. بالکل میں اس کی تصدیق کروں. جی بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کو وقت عنایت فرمایا. تھینک یو ویری مچ. مجھے اجازت دیجیے. ناظرین, آپ کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. شیئر کیجیے, لائک کیجیے تاکہ محبتوں کا سلسلہ بڑھتا رہے. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. تھینک یو.